अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, शादुआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें। रिटायर्ड DSP मलिक सफ्तर हयात की एक और कत्ल के सरूदात के साथ मैं हाजिर हूँ। इसका नाम है नर्म चारा, यानी इसकी वजाहत करूं तो इसका मतलब है आसान शिकार। और इस कहानी के बारे में एक लाइन का तबसरा अगर करूं तो इस हसीन दोशीज़ा की दास्तान अलम जो आशियाना गुर्बत में जन्म लेने की मुजरिम थी। तो चलें शुरू करते हैं। पतझड़ का मौसम था और सुबह से खुश्क हवा चल रही थी। शाम के वक्त अस्पताल से इत्तला आई कि एक नौजवान लड़की जो खासी ज़ख्मी है इलाज के लिए वहाँ लाई गई है। मैंने एक ASI को साथ लिया और फ़ौरन अस्पताल पहुँच गया। लड़की को अस्पताल पहुँचाने वाला एक बस ड्राइवर था। उसके साथ 2 आदमी और भी थे जिन्हें वो गवाही के लिए साथ लाया था। वो 30-32 साल का मजबूत आदमी था। सांवला रंग, भारी जिस्म और बड़ी बड़ी मूंछें। उसके कंधों पर घेरवे रंग की चादर डाल रखी थी और बड़ी बेचैनी के साथ सिगरेट फूंक रहा था। हमें देखकर उसने सिगरेट जूते के नीचे मसल दिया और सलाम करने के बाद बोला, जनाब हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। हमारा बयान सुन लें और हमें इजाज़त दें। अगर हमें देर हो गई तो मालिक नाराज़ होगा। मेरे इस्तफसार पर उसने अपना नाम हफीज़ ख़ान बताया और कहा कि वो खुशाब का रहने वाला है। मैंने पूछा, ये लड़की कौन है और हादसा कैसे पेश आया? लड़की के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, उसने जवाब दिया। हम झंग से आ रहे थे। उधर से एक बारात हमारी बस में बैठी थी जो पिछले गांव में उतर गई। बस तकरीबन खाली थी। अड्डे से 3-4 फरलांग उधर ये लड़की सड़क के किनारे खड़ी दिखाई दी। उस वक्त मवेशियों का एक रेवड़ सड़क के किनारे चल रहा था, इसलिए मैंने बस की रफ्तार कम कर दी थी। बाज़ औक़ात कोई जानवर बदक कर इधर उधर दौड़ने लगता है जिससे हादसे का ख़तरा पैदा हो जाता है। फिर ये लड़की मुझे नज़र आई। ये बहुत आगे होकर सड़क पर खड़ी थी और हमारी बस की तरफ ही देख रही थी। मैं यही समझा कि ये बस में सवार होना चाहती है, इसलिए मैंने रफ्तार कम ही रखी और उसके इशारे का इंतज़ार करने लगा। लेकिन जैसे ही बस करीब पहुंची, लड़की दौड़कर सामने आ गई। मैंने तेज़ी से बस को दाईं तरफ काटा। बस कच्चे में उतर गई और वहाँ उगे हुए दरख्त से टकराते टकराते बची। लड़की फिंडर से रगड़ खाती हुई एक तरफ जा गिरी और गिरती ही बेहोश हो गई। हमने उसे बस में डाला और यहाँ अस्पताल ले आए। उसे कोई ज़्यादा चोट नहीं आई। अगर बस की रफ्तार तेज़ होती तो उसका बचना मुहाल था। तुम्हारा मतलब है कि लड़की ने ख़ुदकशी की कोशिश की थी? हाँ जी, लगता तो यही है, उसने जवाब दिया। फिर अपने साथियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं इन लोगों को गवाही के लिए साथ लाया हूँ, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। उनमें से एक बारिश बूढ़ा और दूसरा नौजवान था। मैंने बूढ़े से पूछा, आप कहाँ से बस में बैठे थे? हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, उसने जवाब दिया। हम दोनों एक फैक्ट्री में काम करते हैं और छुट्टी के बाद घर जा रहे थे। हमने शोर की आवाज़ सुनी तो दौड़कर उधर पहुंच गए। वहाँ आपने क्या देखा? मैंने पूछा। देखा क्या था जी, उसने जवाब दिया। हम तो घबरा ही गए थे। सड़क पर ये बीबी बेसुध पड़ी थी। मैं समझा मर गई है। बशीर ने इसकी नब्ज़ देखी तो कहने लगा कि ये तो ज़िंदा है। उसका इशारा नौजवान की तरफ था। कुछ और लोग भी वहाँ इकट्ठे हो गए थे। सब ने शोर मचाया कि लड़की को अस्पताल पहुँचाओ। उनकी बस इधर कच्चे में फंस गई थी। लोगों ने धक्का लगाकर बस को बाहर निकाला, लड़की को अंदर सीट पर लिटाया और फ़ौरन यहाँ ले आए। इसका मतलब है कि हादसा तुम लोगों के सामने नहीं हुआ था। हम थोड़े फासले पर थे। मैंने नौजवान से पूछा, तुमने क्या देखा था? मैंने भी यही कुछ देखा था, उसने जवाब दिया। हम अपने ध्यान में जा रहे थे। शोर की आवाज़ सुनकर मैंने उधर देखा तो ये लड़की गिरती हुई दिखाई दी। मैंने ड्राइवर से पूछा, हादसे के वक्त बस में कुल कितनी सवारियां थीं? जनाब 4 या 5 सवारियां थीं। एक मैं था और कंडक्टर था।
کل 6-7 آدمی تھے۔ یہ سواریاں کہاں ہیں؟ 2 سواریاں تو اسی علاقے کی تھیں اور 3 آگے جانے والی تھیں۔ حادثے کی وجہ سے انہوں نے دوسری بس پکڑ لی۔ شور شرابے کی وجہ سے مجھے کچھ پتہ نہیں چلا، ورنہ میں ان کو جانے نہ دیتا۔ کنڈکٹر کہاں ہے؟ باہر بس میں بیٹھا ہے۔ اسپتال میں داخل ہوتے وقت ہمیں دیوار کے ساتھ ایک بس کھڑی دکھائی دی تھی۔ میں نے ایسائی سے کہا کہ وہ باہر جا کر کنڈکٹر کو بلا لائے۔ ڈرائیور نے جو کچھ بتایا تھا اس کی تصدیق کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جن 2 گواہوں کو وہ ساتھ لایا تھا انہوں نے حادثہ ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ جو مسافر عینی گواہ ہو سکتے تھے وہ بقول اس کے بس سے اتر کر چلے گئے تھے۔ اب پتہ نہیں کہ بس میں کوئی مسافر تھا بھی یا نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ لڑکی بس میں اکیلی رہ گئی ہو اور ڈرائیور اور کنڈکٹر نے اس کے ساتھ دست درازی کی ہو، یا اسے کہیں سے اغوا کر کے لائے ہوں اور اپنا جرم چھپانے کے لیے اسے بس کے نیچے کچلنے کی کوشش کی ہو، مگر اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور لوگوں کے جمع ہو جانے کی وجہ سے لڑکی کو اسپتال پہنچانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ بہرحال یہ سب امکانات تھے جو میرے ذہن میں پیدا ہوئے۔ چند منٹ کے بعد ایسائی کنڈکٹر کو ساتھ لے آیا۔ اس کا نام اقبال معلوم ہوا۔ وہ تیکھے نکوش والا دبلا پتلا نوجوان تھا۔ اس نے ملیشیا کی شلوار قمیص پہنی ہوئی تھی اور سر پر میلا سا مفلر لپیٹ رکھا تھا۔ اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا یہ حادثہ کس طرح ہوا تھا؟ حضور میں تو پچھلی سیٹ پر بیٹھا کیش گن رہا تھا کہ اچانک بس کو جھٹکا لگا، اس نے کنڈکٹروں والی مخصوص آواز میں کہا۔ جھٹکا لگتے ہی میں یہ پڑا ہوں اور کیش وہ پڑا ہے، سارے گٹے گوڈے چھل گئے، یہ دیکھیں۔ اس نے بازوؤں اور ٹانگوں پر خراشوں کے نشانات دکھائے۔ بس کچے میں اتر گئی۔ میں سمجھا کہ کوئی ڈھور ڈنگر سامنے آ گیا ہے، لیکن استاد نے شور مچا دیا کہ ایک عورت بس سے ٹکرا گئی ہے۔ میں نے کیش ادھر ہی چھوڑا اور باہر بھاگا۔ یہ عورت سڑک پر بے سدھ پڑی تھی۔ بس میں اس وقت کتنے مسافر تھے؟ اس وقت صرف 5 مسافر تھے، اس نے جواب دیا۔ ہم ادھر لڑکی کو سنبھالنے میں لگ گئے اور مسافر پیچھے سے آنے والی ایک بس میں جا بیٹھے۔ اس کے اور ڈرائیور کے بیان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جناب ہمیں اجازت دیں، ڈرائیور نے کہا، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، پراچا صاحب انتظار کر رہے ہوں گے۔ تم لوگ ابھی ادھر ہی رکو۔ میں نے انہیں ایس آئی کی نگرانی میں چھوڑا اور زخمی لڑکی کی خبر لینے اندر پہنچ گیا۔ لڑکی کا معائنہ ایک ادھیڑ عمر لیڈی ڈاکٹر نے کیا تھا۔ وہ خوش اخلاق اور اپنے کام میں ماہر خاتون تھی۔ اس نے میرے استفسار کے جواب میں کہا، ملک صاحب یہ صرف ایکسیڈنٹ کیس نہیں ہے، لڑکی کے ساتھ انتہائی درندگی کا سلوک کیا گیا ہے۔ اس کے جسم پر جا بجا تشدد کے نشانات موجود ہیں۔ اس پر مجرمانہ حملہ بھی کیا گیا ہے۔ گویا میرے ذہن میں جو شک پیدا ہوا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، کیا میں اس کا بیان لے سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا، بولی، وہ ابھی تک بے ہوش پڑی ہے اور فی الحال ہوش میں آنے کا امکان بھی نہیں۔ میں نے اسے نیند کا انجیکشن لگایا ہے۔ بیان کے لیے آپ کل صبح آئیں۔ کچھ پتہ چلا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چلا۔ بس والے ایک چھوٹی سی گٹھڑی بھی یہاں چھوڑ گئے ہیں، ہم نے ابھی تک اسے کھول کر نہیں دیکھا۔ اس نے نرس کو بلایا اور اسے زخمی لڑکی کی گٹھڑی لانے کو کہا۔ ممکن ہے کہ اس گٹھڑی میں سے کوئی شناختی کاغذ نکل آئے۔ نرس نے ایک چھوٹی سی گٹھڑی لا کر میز پر رکھ دی۔ ڈاکٹر نے میری درخواست پر اسے کھولا اور اس کی ایک ایک چیز چیک کرنے لگی۔ اس میں 2 صوتی جوڑے، چاندی کی جھانجروں کا ایک جوڑا، 12 روپے، چند زنانہ استعمال کی چیزیں اور ایک رنگین صوتی چادر تھی۔ ایک آدھ اور چیز بھی تھی جو مجھے یاد نہیں رہی۔ ان چیزوں سے 2-3 باتوں کا اندازہ ہوتا تھا، مثلاً یہ کہ وہ لڑکی غالباً سفر کی نیت سے گھر سے نکلی تھی، غریب گھرانے کی فرد تھی اور کسی دوسرے علاقے سے آئی تھی یا لائی گئی تھی۔ لڑکی کی حالت کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایکسیڈنٹ سے اسے خاصی چوٹیں آئی ہیں، مگر اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اسے تقریباً 1 ہفتہ اسپتال میں رہنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں کل صبح بیان لینے آ جاؤں گا۔ برآمدے میں ڈرائیور اور کنڈکٹر ایس آئی سے الجھ رہے تھے، انہیں واپس جانے کی بہت جلدی تھی۔ میں نے ان کا نام و پتہ نوٹ کر لیا اور انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ جاتے وقت یہ تاکید بھی کر دی کہ وہ علاقہ چھوڑ کر نہ جائے اور اگلے روز تھانے میں پہنچ کر اپنا بیان نوٹ کرا جائے۔ اگلی صبح لڑکی ہوش میں آ چکی تھی۔ گزشتہ رات والی ڈاکٹر اسپتال میں موجود نہیں تھی۔ نرس مجھے لڑکی کے کمرے میں لے گئی۔ لڑکی خوش شکل اور حسین تھی۔ اس کی عمر 19-20 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ بستر پر لیٹی خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی۔
میں نے اندازہ لگایا کہ وہ سخت دہشت زدہ تھی۔ میں بستر کے قریب رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اور نرس کو کمرے میں روک لیا تاکہ لڑکی کو حوصلہ رہے۔ وہ اپنے خیالات میں اتنی محو تھی کہ اسے ہماری آمد کا بالکل پتہ نہیں چلا۔ جب میں نے اس سے نام پوچھا تو وہ بری طرح چونک گئی اور خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی، ساتھ ہی سمٹ کر پرے ہو گئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے دوبارہ پوچھا۔ اس وقت میں یونیفارم میں نہیں تھا۔ نرس نے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا، بی بی، یہ تھانے دار صاحب ہیں، رات کو بھی آئے تھے، اس وقت تم بے ہوش تھیں۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بے دھڑک بتا دو، ڈرو نہیں۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس خوفزدہ نظروں سے کبھی میری طرف اور کبھی نرس کی طرف دیکھتی رہی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ انسانوں پر سے اس کا اعتماد اٹھ چکا تھا۔ میں نے اور نرس نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے بارے میں کچھ بتائے، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ ہمارے سوالات کے جواب میں کبھی وہ منہ چھپاتی، کبھی نفی میں سر ہلاتی، کبھی ہاتھ جوڑتی اور کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے۔ مجھے خیال پیدا ہوا کہ شاید وہ گونگی تھی۔ اتنے میں لیڈی ڈاکٹر بھی آ گئی۔ اس نے لڑکی کا معائنہ کیا، نرس کو کچھ ہدایات دیں اور مجھے کمرے سے باہر بلا کر کہا، گزشتہ رات 2 آدمی سلطانہ کو لینے آئے تھے۔ سلطانہ؟ انہوں نے اس کا نام سلطانہ ہی بتایا ہے۔ ایک آدمی کا نام چودھری رب نواز اور دوسرے کا رحمت علی تھا۔ رحمت علی نے خود کو سلطانہ کا شوہر ظاہر کیا تھا۔ میں نے ان کو بتایا کہ لڑکی بے ہوش ہے اور کم از کم 7-8 دن اسپتال میں رہے گی، لیکن وہ اسے اسی وقت ساتھ لے جانے پر اصرار کر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ وہ اس کا کسی پرائیویٹ اسپتال میں مناسب علاج کروائیں گے۔ میں نے انہیں بڑی مشکل سے ٹالا۔ میں ایک بے ہوش اور زخمی لڑکی کو کیسے ان کے حوالے کر دیتی؟ میرا خیال ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے۔ آپ نے بہت اچھا کیا، میں نے کہا۔ میں 2 آدمیوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، اگر یہ لوگ دوبارہ آئیں تو انہیں میرے آدمیوں کے پاس بھیج دیں۔ یہ کچھ عجیب بات معلوم ہوتی تھی۔ اگر وہ لڑکی کے ورثاء تھے تو انہیں تھانے آنا چاہیے تھا۔ وہ کیسے وارث تھے جو بے ہوش اور زخمی لڑکی کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے؟ میں نے 2 آدمیوں کو ان کی اسپتال میں ڈیوٹی لگا دی اور انہیں تاکید کر دی کہ اگر کوئی شخص لڑکی کو لینے آئے تو اسے تھانے بھیج دیں۔ 2-2.5 گھنٹے کے بعد 2 آدمی تھانے میں وارد ہوئے۔ دونوں گھوڑوں پر آئے تھے۔ ان کی عمریں 30 اور 35 سال کے درمیان تھی۔ ایک نے کلف دار سفید لباس پہن رکھا تھا، سر پر کراکلی ٹوپی تھی اور اس کی تلے دار جوتی ہر قدم پر چرچراہٹ پیدا کرتی تھی۔ اس کی گردن تنی ہوئی اور گلے میں رنگین چادر تھی۔ اس کے ساتھی کا لباس اگرچہ صاف تھا مگر پرانا تھا اور اس پر شکنیں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے سر پر صافہ باندھ رکھا تھا۔ وہ دور ہی سے مالک اور ملازم نظر آتے تھے۔ میں نے کہا، کیسے آنا ہوا؟ اس کی بیوی سلطانہ کل ایک حادثے میں زخمی ہو گئی تھی، چودھری رب نواز نے کہا۔ اس وقت اسپتال میں پڑی ہے۔ ہم اسے لینے گئے تھے مگر ادھر سے پتہ چلا ہے کہ وہاں آپ نے پیرے شیرے لگا دیے۔ معاملہ کیا ہے؟ میں نے رحمت علی کو گھورا۔ سلطانہ تمہاری بیوی ہے؟ ہاں جی، میری بیوی ہے، رحمت علی نے جواب دیا۔ ہم لوگ سید پور سے آئے ہیں، چودھری نے کہا۔ آپ نے چودھری حق نواز کا نام ضرور سنا ہوگا، میں ان کا بیٹا ہوں۔ میں چودھری حق نواز کو اچھی طرح جانتا تھا اور اس کے ظلم و جبر کی کہانیاں بھی سن چکا تھا۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس وقت میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ سلطانہ نامی لڑکی واقعی رحمت علی کی بیوی تھی یا کوئی اور بات تھی۔ اس نے خودکشی کی کوشش کیوں کی تھی اور اس پر مجرمانہ حملہ کس نے کیا تھا؟ ان لوگوں نے اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ رحمت علی تمہاری بیوی اس علاقے میں کیا کر رہی تھی؟ ادھر اس کے رشتہ دار رہتے۔ چودھری نے رحمت علی کو جواب دینے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ان سے ملنے آئی ہوگی۔ کیا بات ہے چودھری؟ تم رحمت علی کو کیوں نہیں بولنے دیتے؟ یہ گونگا تو نہیں ہے؟ ملک صاحب، میں اس لیے ساتھ آیا ہوں، چودھری نے کہا۔ اس کو ڈر تھا کہ بات اگر پولیس تک پہنچ گئی تو اس کی کوئی نہیں سنے گا۔ ایکسیڈنٹ میں اس غریب کا یا اس کی بیوی کا تو کوئی قصور نہیں۔ ادھر آپ نے لڑکی کو پیرے بٹھا دیے، ادھر اس غریب سے پوچھ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے بس ڈرائیور کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ چودھری، میں ہوں تھانے دار ذرا دوسری قسم کا۔ جو کچھ تم نے کہہ دیا ہے فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ اب تم جا کر باہر بیٹھو تاکہ میں اس سے 2-4 باتیں کر لوں۔ چھوڑیں ملک صاحب، اس غریب کو نچوڑنے سے کیا حاصل ہوگا؟ مجھ سے بات کریں، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ آپ جیسے افسروں کا ہم ہمیشہ خیال رکھتے ہیں۔ میں اس سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے قدرے سختی سے کہا۔ تم 2 منٹ کے لیے باہر چلے جاؤ۔
یہ نہیں ہو سکتا جناب، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بات ہوگی تو سامنے ہوگی۔ اٹھو رحمت علی، چلے۔ معلوم ہوتا ہے ملک صاحب نے ہمیں پہچانا نہیں۔ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ میں نے انہیں روکنے کی ضرورت نہیں سمجھی، مجھے معلوم تھا کہ وہ دوبارہ آئیں گے۔ کچھ دیر بعد ہیڈ کلرک میرے پاس آیا اور نوٹوں کی ایک گڈی میز پر رکھتے ہوئے بولا، جناب یہ پیسے چودھری رب نواز نے دیے ہیں، بڑی منت کر رہا ہے، کہتا ہے کہ لڑکی ان کی عزت ہے، اس لیے وہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ معاملہ کچھ گڑبڑ معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا، تم یہ پیسے اپنے پاس ہی رکھو اور کسی طرح رحمت علی کو الگ کرنے کی کوشش کرو، میں اس سے 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جناب حکم کرے تو چودھری کو تھوڑی دیر کے لیے اندر بند کر دے، کسی گڑبڑ کی ضرورت نہیں ہے، جو کام آرام سے ہو سکتا ہو اسے آرام سے ہی کرنا چاہیے۔ ہیڈ کلرک واپس چلا گیا اور میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ رحمت علی کو لیے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوا اور بولا، جناب یہ شریف آدمی اپنی بیوی کی وجہ سے بہت پریشان ہے، آپ اسے بیوی کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ چودھری کو فریب دے کر اسے میرے پاس لے آیا تھا۔ میں نے رحمت علی کو بیٹھنے کے لیے کہا اور ہیڈ کلرک کو واپس بھیج دیا۔ رحمت علی معاملہ کیا ہے؟ میں نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ تمہاری بیوی اکیلی کیوں گھر سے نکلی تھی؟ وہ تھوڑا سا فکر مند نظر آنے لگا، بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے جی، چودھری صاحب آپ کو بتا ہی چکے ہیں کہ سلطانہ ادھر اپنے رشتہ داروں سے ملنے آئی تھی۔ بھائی وہ تمہاری بیوی ہے، تم جب چاہو اسے ساتھ لے جاؤ، یہ باتیں تو میں ایکسیڈنٹ کی رپورٹ مکمل کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ وہ گھر سے کتنے بجے نکلی تھی؟ اس نے سر کھجاتے ہوئے کہا، وقت تو مجھے یاد نہیں رہا، میرا خیال ہے کہ دوپہر کے وقت روانہ ہوئی تھی۔ گو وہ کچھ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، لیکن آدمی خاصا مکار اور چال باز تھا۔ میں نے پوچھا، یہاں وہ جس رشتہ دار سے ملنے آئی تھی اس کا نام اور پتہ کیا تھا؟ اس نے قدرے تامل کرتے ہوئے کہا، اس کا ایک دور پار کا ماموں ادھر رہتا ہے، اس سے کبھی کبھی ملنے آتی ہے، فدا محمد اس کا نام ہے، لیکن مجھے اس کا پتہ یاد نہیں ہے۔ وہ دوپہر کو گھر سے نکلی تھی اور شام کو اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ اس دوران میں اس پر مجرمانہ حملہ بھی کیا گیا تھا۔ کیا اسے اغوا کر لیا گیا تھا یا کوئی اور بات تھی؟ میں سوچ رہا تھا۔ میں نے رحمت علی کو چکر دینے کے لیے کہا، رحمت علی تمہاری بیوی کا کل شام کے وقت ایکسیڈنٹ ہوا تھا، غالباً وہ سڑک پار کر رہی تھی یا بس کو روکنا چاہتی تھی۔ بس ڈرائیور کا کہنا ہے کہ اس وقت کچھ مویشی بھی سڑک کے کنارے چل رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور بدک گیا ہو اور بس ڈرائیور کے قابو میں نہ رہی ہو۔ فدا محمد کے گھر والوں نے سلطانہ کی روانگی کے بارے میں تمہیں کیا بتایا ہے؟ کوئی خاص بات نہیں بتائی، اس نے سوچتے ہوئے کہا، ادھر سے صرف اتنا ہی پتہ چلا ہے کہ وہ شام کے وقت وہاں سے رخصت ہو گئی تھی، لیکن جب وہ گھر نہیں پہنچی تو مجھے فکر ہوئی، پھر لوگوں کی زبانی پتہ چلا کہ ایک اکیلی عورت حادثے میں زخمی ہوئی ہے۔ ہم نے اسپتال سے پتہ کیا تو وہ سلطانہ ہی نکلی۔ جناب آپ مہربانی کریں اور ہمیں اجازت دیں۔ او میاں چلے جانا، جلدی کس بات کی ہے؟ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ ایک بات اور بتاؤ، سلطانہ جب اپنے ماموں کے گھر سے نکلی تو خیریت سے تھی نا؟ میرا مطلب ہے کہ وہاں اس کا کسی سے جھگڑا تو نہیں ہوا تھا؟ جھگڑا کیوں ہونا تھا جی؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا، یعنی کوئی بات چھپا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارے ساتھ تو اس کا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ گھر سے ناراض ہو کر تو نہیں نکلی؟ اس نے میرے اشارے سے فوراً فائدہ اٹھایا، بولا، او جی بات یہ ہے کہ سلطانہ ذرا تیز طبیعت ہے، بڑی جلدی غصے میں آ جاتی ہے۔ آپ نے ٹھیک ہی اندازہ لگایا ہے، وہ ناراض ہو کر گھر سے نکل گئی تھی۔ اتنے میں چودھری رب نواز تیز چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور رحمت علی سے بولا، اوئے رحمت علی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا۔ رحمت علی کرسی سے اٹھ گیا اور عاجزانہ لہجے میں بولا، چودھری جی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، ملک صاحب تو بڑے اللہ لوگ ہیں، انہوں نے بڑی ہمدردی سے میری باتیں سنی ہیں، کہتے ہیں جب چاہو سلطانہ کو لے جاؤ۔ چودھری نے شک آمیز نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر بولا، تو پھر ہمیں اجازت لینی چاہیے؟ تم لوگوں کو 1-2 روز انتظار کرنا پڑے گا، میں نے کہا۔ پہلی بات یہ ہے کہ لڑکی کی حالت سفر کے قابل نہیں ہے، اور دوسری یہ کہ جب تک اس کا بیان نہیں ہو جاتا ہم اسے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اوئے ملک صاحب اتنے بھی اللہ لوگ نہیں ہیں، چودھری نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا، آؤ چلیں۔ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ چودھری نے آؤ چلیں خاصے منی خیز انداز میں کہا تھا۔ مجھے خیال بھی آیا کہ شاید اس نے سلطانہ کو اسپتال سے نکالنے کی کوئی تدبیر سوچ لی تھی، لیکن یہ خیال جتنی تیزی سے ذہن میں آیا تھا اتنی تیزی سے نکل گیا۔ دوپہر کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ سلطانہ روپوش ہو گئی ہے۔ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا کہ چودھری نے اسے اغوا کروا لیا ہوگا۔ میں فوراً اسپتال پہنچا، وہاں پر صورتحال مختلف نظر آئی۔
چودھری رب نواز لیڈی ڈاکٹر سے الجھ رہا تھا۔ مجھے دیکھا تو اس نے کہا، اچھا ہوا آپ آ گئے، میں ان لوگوں کے خلاف رپورٹ درج کرانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جان بوجھ کر سلطانہ کو غائب کر دیا ہے۔ یہ جیل خانہ نہیں، اسپتال ہے، ڈاکٹر نے غصے سے کہا۔ اگر کوئی مریض علاج نہیں کروانا چاہتا تو ہم اسے زبردستی نہیں روک سکتے۔ آپ اسپتال میں شور نہ مچائیں، نکلیں یہاں سے۔ لڑکی کیسے غائب ہو گئی؟ میں اپنے سپاہیوں کی طرف مڑا، وہ ہونکوں کی طرح ایک طرف کھڑے تھے۔ تم لوگ کہاں تھے؟ جناب ہم 1 منٹ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، ایک سپاہی نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر پہلے لڑکی نرس کے ساتھ باتھ روم گئی تھی۔ زنانہ باتھ رومز کی طرف مردوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے ہم باہر ہی کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد نرس نے شور مچا دیا کہ لڑکی بھاگ گئی۔ ہم لڑکی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے مگر کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہہ کر متعلقہ نرس کو بلوایا۔ وہ قدرے بھاری جسم کی خاصی ہوشیار عورت تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ 15 سال سے وہاں کام کر رہی تھی اور کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ اس کا نام سسٹر زبیدہ تھا۔ میرے استفسار پر اس نے جواب دیا، جناب میں مریضہ کو لیٹرین میں چھوڑ کر 5 منٹ کے لیے ایک مریض کے کمرے میں گئی، واپس آئی تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ کسی عورت کی چادر سر پر ڈال کر یا کپڑے بدل کر ان کی آنکھوں میں دھول جھونک گئی تھی۔ اس کا اشارہ سپاہیوں کی طرف تھا۔ میں نے لیڈیز باتھ روم کا جائزہ لیا تو اس کا اندازہ کچھ ٹھیک ہی معلوم ہوا، کیونکہ باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا، البتہ درمیان میں ایک تقریباً 7 فٹ اونچی دیوار تھی جو مردانہ اور زنانہ حصے کو الگ کرتی تھی، لیکن ایک مجروح عورت اس دیوار کو کسی مدد کے بغیر نہیں پھاند سکتی تھی۔ میں نے سپاہیوں کو امکانی جگہوں کی طرف اور چودھری سے پوچھا، یہ لڑکی فرار کیوں ہوئی ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ اسے اسپتال والوں نے غائب کیا ہے، اس نے جواب دیا۔ اس وقت ہم بھی یہیں موجود تھے۔ سلطانہ نرس کے ساتھ باتھ روم میں گئی اور پھر غائب ہو گئی۔ آپ ان لوگوں کے خلاف رپورٹ درج کریں۔ کیوں؟ میں نے قدرے سختی سے پوچھا۔ ان کو سلطانہ سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ وہ ان کے سامنے روئی گئی ہوگی، اس نے بے خیالی میں کہا۔ انہوں نے ہمدردی میں آ کر، خیر چھوڑیں اس بات کو۔ اسے فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ آپ ان کے خلاف اغوا کی رپورٹ درج کریں۔ اس کا یہ کہنا کہ سلطانہ روئی گئی ہوگی اس بات کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ لڑکی مظلوم تھی، اس پر ظلم ہوا تھا اور وہ ان لوگوں سے چھپتی پھرتی تھی۔ دوسرا اشارہ اس کی باتوں سے یہ ملتا تھا کہ وہ شوہر سے زیادہ لڑکی میں دلچسپی رکھتا تھا۔ یہ رونے گانے کا کیا چکر ہے؟ میں نے رحمت علی سے پوچھا۔ کیا تم اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھتے؟ ملک صاحب یہ بیچارہ کیا کرے؟ چودھری نے جواب دیا۔ لڑکی بہت تیز ہے، اس کے قابو نہیں آتی۔ وہ شخص رحمت علی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، میں نے کہا، اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ تم لوگوں کے ڈر سے بھاگی ہے، اسے کسی نے اغوا نہیں کیا۔ وہ اغوا کی رپورٹ پر اصرار کرتا رہا۔ میں نے اسے کہا کہ تھانے آ کر بات کرے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ایک حسین، کم سن اور مظلوم لڑکی، بیچاری لڑکی، جس کا شوہر پر بھی مجھے شک ہے کہ رحمت علی پتہ نہیں اس کا شوہر ہے بھی یا نہیں، اور اگر شوہر ہے بھی تو وہ نام نہاد شوہر لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ چودھری نے اس لڑکی پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے اپنے کسی کارندے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا ہے، لیکن چودھری نے خود اس لڑکی کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور مجھے لگتا ہے اس کے اوپر جو مجرمانہ حملہ ہوا ہے وہ بھی چودھری کی طرف سے ہوا ہے۔ اسی لیے چودھری فوراً اسے دوبارہ اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے تاکہ وہ کسی کے سامنے کچھ کہہ نہ دے اور چودھری کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ ملک صاحب کو چودھری پر پورا شک ہو چکا ہے اور وہ اس معاملے کی کھوج میں لگ چکے ہیں، اور آپ تو جانتی ہیں کہ ملک صاحب کتنی مستعدی سے تفتیش کرتے ہیں۔ کوئی پہلو وہ نظروں سے اوجھل نہیں رہنے دیتے اور کوئی بھی اس میں کمی نہیں چھوڑتے تفتیش میں۔ تو دیکھتے ہیں اگلی قسط میں، اگلے پارٹ میں انشاءاللہ صورتحال کچھ اور واضح ہو جائے گی اور اس لڑکی کا اصل قصہ بھی سامنے۔ تب تک کے لیے میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔